बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा ने हलवा बनाया था। नए घर में आने के बाद अभी पहली दफ़ा अम्मा ने कुछ मीठा बनाया तो मुझे कहने लगी, जाओ इसे पड़ोस में भी दे आओ। बराबर वाले घर में इमाम मस्जिद रहते हैं। वैसे भी मौलवियों को मीठा बहुत पसंद होता है। फिर मैंने उसे एक कपड़े से ढांपा और बराबर घर में आकर दरवाज़ा खटखटाया। जिसने दरवाज़ा खोला वो एक नौजवान लड़का था। मैं उसे देखकर घबरा गई। दुपट्टा ठीक करते हुए कहने लगी, ये हलवा लेकर आई थी। उसने दरवाजे से हटकर मुझे अंदर आने की जगह दी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि घर में इस नौजवान के अलावा कोई भी नहीं था। उसने मुझे इशारा किया कि हलवा मैं किचन में रख दूं। जैसे ही हलवा रखकर पलटने लगी, अचानक ही किसी से बुरी तरह टकराई। मुझे गुस्सा आया क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा था जो मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखने लगा। मैं घबरा कर आगे जाने को थी कि अचानक ही उसने मेरी कलाई पकड़ ली। ऐसे लगा जैसे किसी अंगारे ने मेरे हाथ को छू लिया हो। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका दूसरा हाथ मेरे मुंह पर आया और वो मुझे खींचता हुआ कमरे में ले गया। अम्मा का कहना था कि इस घर में इमाम मस्जिद रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मौलवी के रूप में यहाँ एक शैतान भी छुपा बैठा होगा। आज न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। खौफ और दहशत से मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मुझे अपना कोई होश न रहा था। मेरा नाम खदीजा है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था। हम पहले एक गांव में रहते थे। हमारे गांव में एक बहुत अमीर वडेरा था जिसकी ज़मीनों पर मेरे अब्बा काम करते थे। एक दिन अब्बा को खाना देने गई, तभी उस वडेरे ने मुझे देख लिया। मैं एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। फिर एक दिन उस वडेरे ने अब्बा को न जाने क्या कहा कि अब्बा को गुस्सा आया, तो उन्होंने भी वडेरे से कहा कि वो अब उसकी ज़मीनों पर काम नहीं करेगा। वहाँ पर अब्बा की वडेरे से लड़ाई हो गई। यूं दुश्मनी में आकर उसने अब्बा को गांव से निकलवा दिया। पंचायत ने फैसला किया कि या तो अपनी 19 साल की बेटी की वडेरे से शादी करवा दो या फिर इस गांव को छोड़कर चले जाओ। अब्बा ने गांव से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन वो किसी कीमत पर भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसीलिए उस रात हम हमेशा के लिए गांव छोड़कर उस बस्ती में आकर रहने लगे। ये शहर से थोड़े फासले पर वाक़ई थी। गरीब लोगों की बस्ती, जहाँ पर छोटे छोटे से घर बने हुए थे। यहाँ पर एक मस्जिद भी थी। खुशकिस्मती से जो घर हमें रहने के लिए मिला था, उसी घर के बराबर में उस मस्जिद के इमाम साहब भी रहते थे। बस्ती के लोग बड़े ही अजीब थे। बस अपने काम से काम रखते, दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाते, और ना ही उन्हें ये पसंद था कि कोई उनके घर आ जाए। अम्मा तो घर पर रह रहकर उकता गई थी, क्योंकि हमारे गांव का माहौल ऐसा था कि हर कोई एक दूसरे के घर आना जाना पसंद करता था, उठता बैठता था, दुख सुख बांट कर ही दिन गुजरते थे। लेकिन यहाँ आकर तो मैं और अम्मा बस घर के ही होकर रह गए थे। हमें अभी यहाँ आए 4-5 दिन ही हुए थे जब अम्मा कहने लगी कि अरे, घर में आने के बाद तो मैंने न्याज भी नहीं दिलवाई, चलो आज हलवा बना लेती हूँ। यही सोचकर अम्मा ने हलवा बनाया और मुझे कहने लगी, जाओ बराबर वाले घर में इमाम साहब का घर है, वहाँ भी ये हलवा दे आओ। मैं नहीं जानती थी कि हलवा लेकर आऊँगी तो इस परेशानी में गिरफ्तार हो जाऊँगी। अब उस अनजान लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मुझे इंतहाई खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि पूरे कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर मैं बुरी तरह रोने लगी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही। इसी तरह कई घंटे गुजर गए। आखिरकार जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं फ़ौरन ही बाहर आई थी। सामने इमाम मस्जिद और उसकी बीवी खड़े थे। मैं गुस्से से कहने लगी, आपके बेटे ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था। अब मैं अपने अम्मा और अब्बा से उसकी शिकायत करूंगी। इमाम मस्जिद के चेहरे पर एक शर्मिंदगी थी। कहने लगे, बेटा हमें माफ़ कर दो, वो बहुत शैतान है। उसकी शरारतों से तो हम भी तंग आ चुके हैं, लेकिन इस बात का जिक्र तुम किसी के सामने ना करना। इस बस्ती में मेरी एक इज्जत है, आखिर को मैं मस्जिद का इमाम हूँ। अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यूं उनका मुल्तजी लहजा सुनकर मैंने ये बात किसी को भी ना बताने का फ़ैसला कर लिया और चुपचाप घर आ गई। अम्मा बार बार पूछती रहीं कि इतनी देर क्यों लगाई, उनकी बीवी और वो ख़ुद कैसे हैं, दोनों मियाँ बीवी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी ना बता के दिया, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रही। हकीकत तो ये थी कि मुझे अपने गाँव की दोस्तें बेहद याद आ रही थी। मुझे दोस्तें बनाने का शौक़ भी बहुत था। इसीलिए तो जब गांव छोड़कर इस बस्ती में आई तो रास्ते भर आंसू बहाती हुई मैं उन्हें याद करती रही।
ابا کام ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ آخر کو میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میری خاطر ہی تو انہوں نے گاؤں چھوڑ کر اس بستی میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند ایکڑ زمینیں تھیں، ابا نے انہیں بیچ کر 4 پیسے حاصل کیے۔ اماں ابا چاہتے تھے کہ میری کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے تاکہ وہ رقم کہیں اور خرچ نہ ہو، لیکن رشتہ ملنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر ابا کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے اور اماں کے رشتہ دار یہاں سے بہت دور کسی دوسرے صوبے میں رہتے تھے، ان کا ہمارے گھر آنا جانا بھی نہیں تھا۔ بس ہم تینوں اپنی زندگی میں ہی خوش رہتے تھے۔ پھر اس رات میں سوئی پڑی تھی جب کانوں میں تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہمارے گھر کی دیوار امام مسجد کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی۔ یہ آواز انہی کے گھر سے آ رہی تھی، لیکن وہ آواز بہت پرکشش تھی۔ میں بھی غور سے تلاوت سننے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر میں دھیمے دھیمے قدموں سے سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور دیوار کے اس پار جھانک کر دیکھنے لگی۔ دونوں میاں بیوی صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں کتنے عبادت گزار اور نیک انسان ہیں، جبکہ ان کا بیٹا بالکل ہی ان کے الٹ ہے۔ اس دن اس نے جو بھی حرکت میرے ساتھ کی تھی، اس کی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ لیکن اتنے نیک ماں باپ کا بیٹا آخر اتنا بدبخت کیوں تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس دن اماں ابا کے ساتھ شہر کے کسی سرکاری ہسپتال میں اپنی آنکھیں چیک کروانے گئی ہوئی تھی اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ اماں مجھے سختی سے تاکید کر کے گئی کہ کچھ بھی ہو دروازہ مت کھولنا، کوئی دروازہ بھی بجائے تو بس بغیر کھولے پوچھ لینا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، بلکہ اپنی آنکھیں اچھے سے چیک کروا کر آئیے گا۔ ابھی انہیں گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، میں پورے گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی جب اچانک دروازہ بجنے لگا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اماں ابا تو اتنی جلدی لوٹنے والے نہیں تھے۔ جیسے ہی دروازے کے اس پار آواز لگائی تو کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دروازے کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اب میں گھر کی صفائی ستھرائی کر کے جلدی جلدی اوپر چھت پر چلی گئی۔ جیسے ہی چھت سے جھاڑو لگا کر نیچے آئی تو صحن کے بیچوں بیچ کھڑے اس امام مسجد کے بیٹے کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں کہیں بھی کبھی بھی پہنچ سکتا ہوں، تمہیں دیکھنے ہی تو اس گھر میں آیا ہوں، مجھے پتا تھا تم اس وقت اکیلی ہو۔ خوف سے میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دے۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو جمع کر لوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، کچھ بھی کر لو، تمہاری کسی بھی بات سے کوئی بھی یہاں جمع نہیں ہوگا، کیونکہ اس بستی میں آ کر تمہارے خاندان نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہاں پر ایک گہرا راز چھپا ہے، تمہارا ساتھ دینے والا یہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جانے لگا۔ اب میرا دوپٹہ صحن میں ہی گر گیا تھا۔ آج پھر اس نے مجھے میرے ہی گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر سے کنڈی لگا کر چلتا بنا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اب میں روتے ہوئے دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہی میں نے دروازے کی جھریوں سے دیکھا جب امام مسجد کی بیوی ہانپتی کانپتی گھر کے اندر آئی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو میں بری طرح رونے لگی اور چیخ کر کہنے لگی، اب میں ہر حال میں اس کی شکایت اماں ابا سے کر کے ہی رہوں گی۔ آپ لوگ اتنے نیک ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا بہت بدبخت انسان ہے۔ وہ ضرور انسان نما ایک شیطان ہے۔ لیکن وہ عورت بیچاری رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا تم ہی کیا، اس نے تو پوری بستی کی لڑکیوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس تم کسی سے کچھ نہ کہنا، ورنہ یہاں کے لوگ ہمارے بیٹے سمیت ہمیں بھی اس گھر سے نکال دیں گے۔ عزت کا جو بھرم میرے شوہر نے بنا رکھا ہے وہ پل بھر میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ عورت بیچاری بہت دکھی لگ رہی تھی۔ اب میں بھی خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں ان دونوں نیک میاں بیوی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی اماں ابا شہر سے گھر لوٹے تو میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا، لیکن چونکہ ہم ان کے ہمسائے میں ہی رہتے تھے اس لیے اب میں ہر وقت ڈری سہمی رہنے لگی۔ ایسے لگتا کہ میں اکیلی ہوں گی تو وہ کسی بھی وقت دیوار کود کر آ جائے گا۔ ویسے بھی جس بستی میں ہم رہتے تھے وہاں پر سب کے گھر دور دور بنے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سب سے نزدیک جو گھر تھا وہ امام مسجد کا ہی تھا۔
اس بستی میں تو میری کوئی دوست بھی نہیں بن سکی تھی، کیونکہ نہ تو کسی کے گھر کوئی آتا جاتا تھا، نہ ہی زیادہ کوئی بات چیت کرتا تھا۔ پھر ایک دن ابا بڑے پریشان دکھائی دیے۔ میرے بار بار پوچھنے پر کہنے لگے، گاؤں کا وڈیرا ابھی تک میری کھوج میں ہے، وہ سب سے پوچھتا رہتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے اس جگہ پر گھر لیا، اگر کسی شہر میں لیتا تو وہ مجھے ڈھونڈ لیتا۔ اب وڈیرے کے خوف انہیں کھائے جا رہا تھا، میں بھی پریشان ہو گئی۔ پھر ایک دن امام مسجد کی بیوی چلی آئیں، وہ اماں سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مجھے بھی کام کاج کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اماں ادھر ادھر ہوئی تو وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، بیٹی تم نے تو مجھ پر احسان کر دیا، میرے آوارہ بیٹے کی حرکتوں کے بارے میں نہ بتا کر تم نے اچھا کیا ہے، ورنہ تمہارے ماں باپ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے۔ میں نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر گئی تو اماں کہنے لگی، امام مسجد کی بیوی کہہ رہی تھی کہ تم اسے بہت اچھی لگتی ہو، وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ مجھے یہ بات سن کر سخت غصہ آیا اور انہیں کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ نہیں جانتی ان کا بیٹا کس قدر خراب نیت کا نوجوان ہے۔ اماں حیرت سے کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا؟ کیا اس نے کچھ ایسا ویسا کیا ہے؟ اب مجھے اس عورت کا دیا ہوا وعدہ یاد تھا جس نے مجھے کچھ بھی نہ بتانے کا کہا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ آپ ایسا سوچنا بھی مت، مجھے وہ شخص بالکل نہیں پسند۔ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن دوسرے دن ابا پریشان حالت میں گھر لوٹے تھے۔ وہ کہنے لگے، وڈیرے نے ہمارے گھر کا پتہ لگا لیا ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اماں اور میری پریشانی عروج پر تھی، تبھی دروازے پر کھڑے امام مسجد نے یہ بات سن لی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر آئے اور کہنے لگے، اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ پریشانی کا شکار ہیں، اسی طرح میں بھی پریشان ہوں۔ میں آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ ابا اور اماں حیران رہ گئے، میں بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگ گئی تو وہ کہنے لگے، دراصل میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ دن بدن بد فطرت ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس بستی میں رہنا میرا دشوار ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کسی نہ کسی دن بستی کے لوگوں پر میری حقیقت کھل جائے گی کہ میں ایک ایسے لڑکے کا باپ ہوں جو بہت آوارہ اور شیطان صفت انسان ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، میں مسجد کا امام ہوں، میری اس بستی میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اس لیے میں اس کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک نیک فطرت لڑکی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو راہ راست پر لے آئے گی۔ پھر وہ ابا سے کہنے لگے، آپ بھی پریشان ہیں حالات کے آگے، اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے تو آپ کے لیے ان پریشانیوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے شدید غصہ آنے لگا، میں چیختے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، وہ ایک نمبر کا بدماش اور آوارہ لڑکا ہے، 2-3 دفعہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ امام مسجد کہنے لگے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نے ایک عمل کروایا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب حرکتیں کرتا ہے، اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ اماں ابا خاموشی سے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، پھر وہ کہنے لگے، اچھا ہمیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دو، پھر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر وہ امام مسجد واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن میں بری طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس گھر میں آتا رہا ہے۔ لیکن ابا بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے، وہ کہنے لگے، اگر وڈیرا گھر تک پہنچ گیا تو کہیں وہ ہم سب کو نہ مار ڈالے، اس لیے ہمیں اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا ہوگا۔ پھر رات کو میں بستر پر لیٹی تو مجھے ان دونوں کی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے وہ آپس میں کوئی اہم بات کر رہے ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وڈیرا آج یا کل میں اس بستی میں پہنچنے والا تھا۔ پھر دوسرے دن جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ جب ابا نے لال رنگ کا دوپٹہ میرے سر پر ڈالا اور کہنے لگا، بیٹا امانت کے طور پر میں تمہارا نکاح اس امام مسجد کے بیٹے سے کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر تم محفوظ ہو، میں اور تمہاری اماں آج رات یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کے بعد اگر وڈیرا یہاں پہنچ بھی گیا تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں نے امام مسجد کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہاری اس بستی میں موجودگی کا کسی کے سامنے کوئی ذکر نہ کرے۔ مجھے اماں ابا سے یہ امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں آسانی سے کر دیں گے، لیکن امام مسجد اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔
پھر تھوڑی دیر میں میرا نکاح اس شیطان صفت نوجوان سے ہو گیا جس نے مجھے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ابا اور اماں نے مجھے رخصت کر دیا اور خود راتوں رات یہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی جب امام مسجد میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی تمہارے اماں ابا واپس آئیں گے تو تم ان کے پاس چلی جاؤ گی، کیونکہ انہوں نے امانت کے طور پر تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ اب میں تھوڑی چپ ہو گئی تھی۔ پوری رات میں اکیلی کمرے میں بیٹھی رہی۔ وہ نوجوان تو اندر ہی نہیں آیا تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے جب وہ مجھے اس گھر میں نظر ہی نہ آیا۔ ایک دن امام مسجد کی بیوی کہنے لگی، جلد ہی وہ شیطان لوٹنے والا ہے۔ اب میں بڑی پریشان ہوں کیونکہ وہ ہم سے اس بات پر ناراض تھا کہ اس کی شادی تم سے کیوں کی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ غصہ تو مجھے بھی بہت تھا، لیکن اپنے اماں ابا کی مجبوری اور پریشانی کا خیال کر کے میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ لیکن دوسرے ہی دن جیسے ہی اس کا بیٹا گھر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ تو ایک جوان لڑکی تھی جس نے لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اس کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اس کی خاطر ہی تو میں نے اس بستی میں رہنے والوں کا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ میری شادی زبردستی اس آدم زادی سے کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ بدلا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی امام مسجد گھر آئے۔ اس کالی کلوٹی خوفناک چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، آخرکار وہ شیطان اس کو گھر میں لے کر آ ہی گیا۔ میں نے لاکھ منع کیا تھا کہ وہ اس بستی میں نہیں آ سکتی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ نہ جانے وہ دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے، جبکہ میں اسی کمرے میں دکھی، خاموش، گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ نوجوان مجھے کہنے لگا، چلو تم اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، آج سے ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ وہی خوفناک چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور چپ چاپ اس کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر سردی اور اندھیرا تھا۔ اب میں سردی سے کانپتی ٹھٹھرتی صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ سامنے ہی مجھے ایک سٹور نظر آیا تو میں اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر پرانا سامان رکھا تھا۔ اندھیرا گھپ ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں پر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اندھیرے میں مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ میں دیر تک ان آنکھوں کو دیکھتی رہی، لیکن جیسے ہی حرکت ہوئی تو میں نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک موٹی سی کالے رنگ کی خوفناک بلی تھی جو میرے چیختے ہی اس سٹور سے نکل کر بھاگی تھی، لیکن سبھی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ پھر وہ نوجوان غصے سے کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ یہ آدمزادی یوں ہی تماشے کرے گی، جبھی تو مجھے ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ لیکن اس امام مسجد کی بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، گھبراؤ مت بیٹا، ہمارے گھر میں تم بالکل محفوظ ہو، یہاں پر کچھ بھی ایسا ویسا نہیں۔ اب میں اسی سٹور میں اپنی زندگی گزارنے لگی، جبکہ وہ لڑکی جو انتہائی بدصورت اور خوفناک تھی وہ اس لڑکے کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی۔ امام مسجد کی بیوی تو سارا دن کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا اس گھر میں اکثر گوشت کا سالن ہی پکتا تھا۔ نہ تو کوئی کسی کے گھر آتا جاتا اور نہ کسی کا کسی سے لینا دینا تھا۔ پھر اس دن میں نے اماں کا دیا ہوا نیلے رنگ کا لباس پہنا، گیلے بال یوں ہی پشت پر چھوڑ دیے تھے۔ تبھی میری نظر اسی نوجوان پر پڑی جو مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے عجیب سے احساس میں مبتلا کر گیا۔ آخر کو میرا شوہر تھا، لیکن میری طرف تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ جانے ان کے بیچ میں ایسا کیا رشتہ تھا، مجھے تو ان دونوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن گھر میں کوئی بھی نہ تھا تو میں چپکے سے گھر سے نکلی اور یوں ہی کسی سے بات کرنے کی خاطر اپنی سہیلی یا اپنی ہم عمر لڑکی کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا یہاں سے تھوڑی دور ایک گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس کے سامنے پہلے مجھے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ اندر چلی گئی۔ وہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ اس سے بات چیت کرنے کی خاطر جیسے ہی میں اس کے گھر میں گئی تو اچانک ہی حیران پریشان رہ گئی۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن ابھی تو میں نے اسی لڑکی کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ اب میں تھوڑی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس سے تھوڑے آگے موجود گھر کے اندر گئی تو وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا،
लेकिन बाहर दरवाज़ा खुला था, जबकि कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। फिर तो जैसे जैसे मैं आगे जाती रही वैसे वैसे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटने लगे, क्योंकि किसी भी घर में मुझे कोई भी इंसान नज़र नहीं आया था। ऐसे लगता जैसे उस बस्ती में सिर्फ अकेली लड़की मैं ही हूँ, बाकी सब न जाने कहाँ गायब हो गए थे। परेशान सूरत लिए जैसे ही मैं घर आई, सामने ही चारपाई पर इमाम मस्जिद की बीवी बैठी थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, तुम कहाँ चली गई थी? देखो, तुम अपने माँ बाप की तरफ से हमारे ऊपर एक अमानत हो, इसलिए तुम बगैर बताए मत जाया करो। लेकिन मैं उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिवाय हमारे इस बस्ती में कोई भी मौजूद नहीं है। आखिर सारे बस्ती वाले कहाँ चले गए? तभी किसी के जोरदार कहकहे की आवाज़ आई थी। मैंने पलटकर देखा, ये वही नौजवान था जो मेरा मजाक उड़ा रहा था। फिर वो भयानक लहजे में कहने लगा, कोई होगा तो तुम्हें दिखाई देगा ना, ये हमारी पूरी बस्ती खाली पड़ी है, इसमें जो भी कोई है वो सिर्फ हमें दिखाई देंगे, तुम्हें नहीं। तुम इस बस्ती में अकेली ही इंसान हो। मुझे उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आई थी, बस मैं उसकी शक्ल देखे गई। तभी सीढ़ियों से उतरती वो खौफनाक चेहरे वाली लड़की उसके बराबर में आकर खड़ी हुई। फिर दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। मैंने देखा इमाम मस्जिद और उनकी बीवी मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं सोचने लगी कि ज़रूर ये कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानती। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अम्मा अब्बा ने तो बगैर कुछ सोचे समझे मुझे उनके हवाले कर दिया। मैंने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। फिर जैसे ही रात को सन्नाटा हुआ तो मैं चुपके से घर से निकली। मैंने अम्मा की दी हुई काली चादर अपने वजूद पर लपेट ली थी। मैं किसी की नज़रों में आए बगैर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। फिर चुपके चुपके मैं यहाँ से दूर जाने लगी। अभी थोड़ी ही आगे गई थी जब अचानक किसी के कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गई। दरख्त की ओट से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने ही इस गांव का वडेरा और उसके 2 आदमी खड़े थे, शायद मेरी तलाश में फिर रहे थे। मैंने देखा वो इमाम मस्जिद के घर की तरफ जा रहे थे। फिर वो अंदर घुसे, थोड़ी देर तक वहीं पर मौजूद रहे, फिर गुस्से में बाहर आए थे। शायद मैं उन्हें नहीं मिली तो अब वो वापस लौटकर गांव जा रहे थे। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तभी मैं इस दरख्त की ओट से निकली और बस्ती के मुखालिफ समत में जाने लगी। तभी कोई दौड़ता हुआ मेरे नज़दीक आया था। मैंने पलट कर देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो वडीरा पीछे, जबकि उसके दोनों आदमी आगे आगे मेरे पीछे ही भाग रहे थे। मैं सरपट दौड़ने लगी। आखिरकार उन्होंने मुझे तलाश कर ही लिया था। न जाने वो क्यों मेरे दुश्मन बन गए थे। अब मैं पागलों की तरह बस भागे ही जा रही थी, तभी किसी से बुरी तरह टकराई। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। ये इमाम मस्जिद का बेटा था जिसने मुझे अपनी चादर में छुपा लिया था। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, नीचे झाड़ियों में छुप जाओ, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। ये कहते ही वो खुद भी एक जगह पर छुप गया। अब मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसे लगता जैसे वडेरा और उसके आदमी मुझे तलाश कर लेंगे। फिर काफ़ी देर तक मैं वहाँ छुपी रही। जब यकीन हो गया कि वहाँ कोई भी नहीं है, तभी मैं यहाँ से बाहर आई थी। मैंने देखा वो भी मुझे घूरता हुआ मेरे सामने खड़ा था। तो क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? यही सोच मुझे हैरान कर गई। फिर मैं डरते डरते कहने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस बस्ती में नहीं रहना चाहती। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं अपने अम्मा अब्बा के पास शहर जाना चाहती हूँ। पहले वो गौर से मेरी बात सुनता रहा, फिर कहने लगा, अपने अम्मा अब्बा के पास ज़रूर जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन वही राज जिसे तुम जानना चाहती हो वो तुम जान कर जाओ। आओ मेरे साथ वापस उसी बस्ती में चलते हैं। उसने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। अब मैं थोड़ी खौफजदा भी हुई, लेकिन मैंने उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर जैसे ही उस बस्ती में पहुंची तो गहरा सन्नाटा मेरा दिल हौलाने लगा। अचानक वो मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम जानती हो, इस बस्ती में मेरे ही जैसे कई लोग मौजूद हैं, जिनमें लड़कियां, मर्द और औरतें, बच्चे सब शामिल हैं, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देते। उन्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ। मैं उसकी बात पर हैरान थी। फिर वो कहने लगा, हाँ ये सच है, क्योंकि ये बस्ती कोई आम बस्ती नहीं बल्कि इसमें रहने वाले जिन्नात हैं। मैं उसकी बात सुनकर बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
پھر وہ کہنے لگا جب آدھی رات کو تمہارے ماں باپ اور تم اپنے گاؤں سے بھاگ کر اس بستی میں آئے تھے تو مکان بلا معاوضہ ملنے پر تم خوش دکھائی دیے۔ میرے ابا نے کہا کہ تم غریب لوگ ہو، اسی لیے انہیں اس بستی میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تمہارے اماں ابا کو تو یہ حقیقت معلوم ہی نہیں تھی کہ وہ جس بستی میں آئے ہیں وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بستی ہے۔ یوں تم بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگی، لیکن جب جب تم کچھ اچھا کھانا بناتے تو اس کی خوشبو ہمیں مسحور کر دیتی۔ اب میں اس بات پر بہت مشتعل تھا کہ ہماری بستی میں ان آدم زادوں کو مکان کیوں دیا ہے، لیکن ابا چونکہ امام مسجد ہیں، وہ پوری بستی کے جن زادوں کے فیصلے وہی کرتے تھے، تو انہوں نے سب کو سمجھایا کہ یہ مجبور اور غریب لوگ ہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن جب تم لوگ مسلسل اسی بستی میں رہنے لگے تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا کوئی راز جانے اور وہ طرح طرح کے سوالات کھڑے کر دیں۔ اس سے پہلے کہ جنات اپنی طاقت تم انسانوں کے سامنے ظاہر کرتے، میں نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شاید اس سے تنگ آ کر تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، لیکن میں حیران رہ گیا۔ جیسے جیسے میں تمہیں ڈراتا تو بجائے اپنے ماں باپ سے کہنے کے تم خاموش رہتی۔ دوسری طرف ابا مسجد کے امام ہیں تو میں ایک بگڑا ہوا جن زادہ ہوں۔ اب انہوں نے تم جیسی نیک فطرت انسانی لڑکی کو دیکھا تو اماں سے کہنے لگے کاش ہمیں ایسی ہی کوئی نیک صفت جن زادی مل جائے تو اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دیں۔ تو اماں کہنے لگی ارے اسی لڑکی سے کیوں نہیں کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی ماں اس کی شادی کی وجہ سے پریشان بھی رہتی ہے۔ لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن دوسرے دن ابا حیران رہ گئے جب تمہارے ابا خود میرے ابا سے کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے اپنی بیٹی کی عزت کا خطرہ ہے۔ وہ وڈیرا کبھی بھی ہمارے گھر آ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اب ابا مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے لاکھ کہا کہ میرا بیٹا ایک شیطان کی طرح کی نیت کا مالک ہے، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے امانت کے طور پر تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت شدید غصہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تم جو ایک آدم زادی تھی، ہمیشہ کے لیے ہماری بستی میں رہنے والی تھی۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے میں ایک شیطان جن زادی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ڈر کر بھاگ جاؤ اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب تمہیں یوں پریشان ادھر ادھر بھاگتے دیکھا اور ان شیطان جیسے انسانوں کا خوف تمہارے سر پر سوار ہوا تو مجھے تم پر ترس آیا۔ تبھی تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ سب جان کر کیا تم ہماری بستی میں رہو گی؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا جبکہ مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ عجیب کہانی بیان کر رہا تھا اور میں اپنے اماں ابا کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہیں تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے جس کے ساتھ کیا تھا وہ ایک جن زاد ہے۔ اب میں بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گئی تھی۔ نہ تو اماں ابا کے پاس واپس شہر جا سکتی تھی اور نہ ہی اس بستی میں رہنا اب میرے لیے ممکن تھا۔ بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر میں رونے لگی۔ تبھی اس نے بڑی نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے ساتھ اسی بستی میں رہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا یہ راز زندگی بھر کسی کو نہیں بتانا ہوگا۔ میں جلد ہی تمہارے ماں باپ کا پتہ لگاتا ہوں کہ وہ آخر رہ کہاں رہے ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اب ایک بار پھر سے میں امام مسجد کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی روتے ہوئے گھر آئی تو وہ دونوں سامنے ہی کھڑے تھے۔ کچھ شرمندہ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے بیٹی ہمیں معاف کر دو، بس اپنے بیٹے کی وجہ سے ہم لالچ میں آ گئے تھے کہ تم جیسی نیک لڑکی ہماری بہو بن جائے گی تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم غلط تھے کیونکہ تم ایک آدم زاد لڑکی ہو، تمہیں انسانوں میں رہنا اچھا لگتا ہوگا جبکہ ہم جنات ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بیٹے نے تمہیں ساری سچائی بتا دی ہے۔ اب میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، میں بس چپ چاپ اس گھر میں رہنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کی سچائی میرے اوپر ظاہر ہونے لگی۔ اس دن وہ گھر جو مجھے سارے خالی دکھائی دے رہے تھے وہ انہی جنات سے آباد ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ پوری بستی کے جنات کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک آدم زاد انسانی لڑکی ان کی حقیقت سے واقف ہوں۔ کبھی امام مسجد کی بیوی کے پاس آنے والی وہ جن زادیاں مجھے حیرت سے دیکھتی اور اسے حیرت سے کہتی کہ اماں یہ کیسے تمہارے گھر پر رہ رہی ہے، کیا اسے ہمارا خوف نہیں؟ پھر وہ ماں میری طرف دیکھتے ہوئے کہتی یہ حالات سے مجبور بے بس لڑکی ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا۔ وہ ساری جن زادیاں شاید میرے یوں لاوارث ہونے کا مذاق بناتی تھیں
और अम्मा अब्बा तो जैसे दूसरे शहर जाकर मुझे भूल ही गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो गया इस पूरी बस्ती पर जिन्नात का कब्जा था। यहाँ पर पुराने मकानात बने हुए थे। ऐसे लगता था जैसे ये बस्ती और इसमें बनाए हुए पुराने घर किसी इंसानों के दौर के बनाए हुए थे। यहाँ पर शायद पहले कभी इंसान रहते होंगे। अब मेरे दिन रात बड़ी मुश्किल में गुजर रहे थे। अपने माँ बाप के कहने पर वो जिनजाद उस भयानक सूरत वाली जिनजादी को वापस कबीले में छोड़ आया था। फिर एक दिन मैं उस अम्मा से कहने लगी, आप लोग कितने सालों से इस जगह पर रहते हैं? क्या ये सारे घर बनाने वाले यही बस्ती के जन्नात हैं? वो बड़े प्यार से मुझे कहने लगी, हाँ बेटी, हमारे कबीले पर एक बड़ी परेशानी आ गई थी तो हम सारे जिनजात मुंतशिर हो गए। हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर हमारा पूरा कबीला एक साथ रह सके। फिर हम जगह जगह मारे मारे फिरते रहे, कभी किसी जंगल में तो कभी किसी पहाड़ी पर, कभी इंसानों की बस्ती में एक बड़े घर में, लेकिन कहीं पर भी कोई ठिकाना हमें रास ना आया। फिर देखते ही देखते हम इस बस्ती की तरफ आए तो इस जगह को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता जैसे पिछले ज़मानों से यहाँ पर बड़ी तादाद में इंसान रहते आए हों, क्योंकि उनके टूटे फूटे घर और उन टूटे घरों में रखा हुआ उनका सामान, ये सब देखकर ऐसे लगता कि ज़रूर ये इंसानों का घर था। फिर देखते ही देखते सारे जिन्नात ने अपना अपना ठिकाना चुन लिया। टूटे हुए घरों को हमने आबाद करना शुरू कर दिया। जिनजात ताकत में बहुत ज़्यादा होते हैं। यूं चंद दिनों की मेहनत के बाद ही ये बस्ती पूरी तरह मुकम्मल तैयार हो गई थी। सब जिन्नात ने मेहनत और मुशक्क़त के बाद इस बस्ती को आबाद किया था, इसलिए इस पर हमारा कब्ज़ा है। बाकी देखने में ये घर बिल्कुल इंसानों के घर की तरह लगते हैं। इन सब के घर साफ़ सुथरे 2 कमरों पर मुश्तमिल थे। मैंने देखा बस्ती की जिनजादियाँ इमाम मस्जिद के पास कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। फिर एक जिनजादी कहने लगी, इस बस्ती में एक पुराना और टूटा फूटा स्कूल भी है, वहाँ पर हमें पढ़ने का शौक़ है। अगर आपको उस्तानी की तरह पढ़ाना आता है तो हमें पढ़ा लिया करो, अच्छा है, आपको भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। वो किसी दोस्त की तरह मुझसे बातें कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर एक दिन उसके साथ उसी टूटे फूटे स्कूल को देखने के लिए गई। बड़ी हैरत हुई क्योंकि स्कूल में रखा फर्नीचर बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्कूल के कमरे भी साफ़ सुथरे थे, जैसे रोज़ाना यहाँ पर कोई सफाई करता हो। जब मैंने ये बात उस जिनजादी से पूछी तो वो कहने लगी, हाँ ये सच है, मैं और मेरी सहेलियाँ रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। हम भी इंसानों के बच्चों की तरह यहाँ पर इल्म हासिल करना चाहते हैं। मैंने देखा उसकी आंखों में कशिश थी, वो बहुत कम उम्र भी थी। फिर मैं उसे कहने लगी, ठीक है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर पढ़ाया करूँगी। जब तक यहाँ हूँ मैं इल्म की रोशनी से तुम्हें मुनव्वर करना चाहती हूँ। मैंने उसे ये कहा तो वो बहुत खुश हो गई। फिर ये बात मैंने इमाम मस्जिद की बीवी को बताई तो वो कहने लगी, बेटा, हमें तुम्हारे पढ़ाने पर एतराज़ तो नहीं, लेकिन तुम्हें दिन की रोशनी में नहीं बल्कि हमें और हमारे बच्चों को रात की तारीकी में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंसानों से खौफ आता है कि कहीं कोई हमारी मौजूदगी महसूस ना कर ले। मैंने उनकी बात मान ली थी। यूं हर रात अब मैं उस स्कूल में जाकर पढ़ाने लगी। मैंने देखा यहाँ पढ़ने से वो सारी जिनजादियाँ जो कम उम्र थीं वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसे लगता जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। फिर उस रात मैं घर में अकेली बैठी थी। वो दोनों मियाँ बीवी न जाने कहाँ चले गए थे। जब मैंने सामने खड़े जिनजात को देखा, वो बड़े गौर से मुझे देखे जा रहा था। मुझे उसकी आंखों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा, इस बस्ती में दिल ना लगाओ, एक ना एक दिन तुम्हें यहाँ से चले जाना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और साकित रह गई। मुझे वहाँ एक तपिश सी महसूस हुई थी। अब मैंने महसूस किया वो मेरे इर्द गिर्द ही फिरता रहता था। जहाँ पर भी मैं जाती वो मेरे पीछे पीछे ही रहता। हत्ता कि रात की तारीकी में मैं स्कूल पढ़ाने जाती तब भी वो मुझे छोड़कर आता था। फिर एक दिन उसने मेरा रास्ता रोका और कहने लगा, पहले मैं तुम्हारे इस बस्ती में रहने से बहुत चिढ़ता था। मैंने अपने माँ बाप से ज़िद की थी कि मैं हरगिज़ किसी इंसान को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा अब यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। दिल चाहता है कि तुम कभी मुझसे जुदा ना हो। उसकी बातों पर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से हटकर आ गई। अभी भी खौफ सा महसूस होता, क्या सच में सारी ज़िंदगी उन जिन्नात के बीच में ही रहूँगी? नहीं, मैं सिर्फ अम्मा और अब्बा का इंतज़ार कर रही हूँ। एक ना एक दिन वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। उन्होंने इमाम मस्जिद से कहा था कि मेरी बेटी आपके पास हमारी अमानत है। अब पूरी बस्ती के जिन्नात मेरी बहुत इज्जत करने लगे थे।
کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی ہماری بیٹیوں کو علم کی روشنی دے رہی ہے، جو کچھ بھی اپنی زندگی میں اس نے سیکھا ہے اب وہ انہیں سکھا رہی ہے۔ ایک رات میں چھت پر کھڑی اداسی سے چاند کو دیکھ رہی تھی، جب ہی چپکے سے کوئی میرے پیچھے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے اماں ابا کا پتہ کر لیا ہے، وہ شہر میں چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی سے خوف ہے تو بس ایک بار مجھے بتا دو، میں اس کا ایسا حال کروں گا کہ وہ خود معافی مانگنے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اس کی بات پر میں خاموش تھی، لیکن ذہن میں نئی نئی سوچیں آ رہی تھی۔ پھر میں اس جن ذات کو کہنے لگی، گاؤں میں رہنے والا وڈیرا ہمارا دشمن بن چکا ہے، اسی نے ابا کو پریشان کر رکھا ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہاری ہر مدد کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اس کی بات پر غور کرتی رہ گئی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے کہ آخر ہمارا بیٹا کہاں گیا، وہ اتنے دن تک تو غائب ہی نہیں رہتا تھا۔ پھر ایک رات دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے حیرت سے اور خوشی سے چیخ ماری تھی، کیونکہ آنے والے میرے ابا اور اماں تھے۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں معاف کر دینا، اتنے دن تک ہم تم سے بے خبر رہے، صرف اسی لیے کہ کہیں وہ ظالم وڈیرا یہ نہ جان لے کہ تو کہاں رہتی ہے۔ آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ پھر انہوں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، آپ نے ہماری بیٹی کا اتنے دن تک خیال رکھا، اس کی حفاظت کی، اس بات پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ زندگی میں دوبارہ پھر سے ملتے رہیں گے۔ میں خوف زدہ نظروں سے اماں اور ابا کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنے دن تک میں جن کے پاس رہی تھی وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور یہ بستی بھی انسانوں سے خالی ہے۔ اب وہ خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن میری نظریں جاتے جاتے بھی کسی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اب میں اماں ابا کے ساتھ شہر میں آ گئی تھی۔ ابا نے یہاں چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، چھپ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تو وڈیرے کا کوئی نہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرتا ہوا نظر آتا۔ کبھی کبھار رات کو ہی چوری چھپے میں گھر سے نکلتا تھا۔ تیری ماں تو رو رو کر برا حال کر رہی تھی، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی کو ہم اسی بستی میں چھوڑ آئے تھے۔ وہاں پر تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، نہیں ابا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ لیکن آپ بتائیں، کیا اس وڈیرے سے ہمیں اب کوئی خوف نہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں، اسی بات پر تو ہم حیران ہیں۔ جس لڑکے سے ہم نے تیرا نکاح کیا تھا، ایک دن رات کو وہ گھر آیا، اس کے ساتھ ہی وہ وڈیرا تھا جو نہایت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ وڈیرے نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، تم واپس گاؤں لوٹ آؤ، گاؤں کے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ یہ جان کر مجھے تو بہت خوشی ہوئی، پھر میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہی رات میں آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ معافی مانگنے میری دہلیز پر آ گیا تھا۔ ابا خوشی سے بولے جا رہے تھے، لیکن میں کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر اس جن زاد نے وڈیرے کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ اب میں ایک چھوٹے سے گھر میں بڑے سکون سے رہ رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، ہم نے صرف بستی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ اس لڑکے سے نکاح کیا تھا، حالانکہ حقیقت میں تو کوئی شادی نہیں کی تھی، اسی لیے تو امانت کے طور پر اس امام مسجد اور اس کی بیوی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر اماں ابا ان کی حقیقت جان لیتے تو کبھی بھی مجھے اس بستی میں یوں تنہا نہ چھوڑتے۔ لیکن اب جب بھی میں اکیلی بیٹھتی تو میری سوچوں پر کوئی سوار رہتا، میں نہ جانے کیوں اسے اتنا یاد کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ابا گاؤں گئے تو بڑے خوش آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں زمینوں کی رقم تھی۔ وہ کہنے لگے، وہ آدمی تو رقم لینے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن اس بار وہ خود ہی سارے پیسے لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ اب میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتی تھی۔ ایک دن رات کو نیند نہ آئی تو چھت پر چلی گئی۔ چاند کی روشنی سے سارے منظر واضح تھے۔ تبھی میں نے زمین پر کسی کا عکس دیکھا تھا۔ جو ہی میں پلٹی تو حیران رہ گئی، وہ بالکل میرے سامنے موجود تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر دل میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ وڈیرا ہماری دہلیز پر خود معافی مانگنے آیا تھا، تو کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، صرف میں نے اپنی اصل حقیقت اس کے سامنے ظاہر کر دی تھی اور اسے کہا کہ اس پورے خاندان کی رکھوالی کرنے والا میں ہوں۔ اگر کسی نے بھی اسے نقصان پہنچایا تو میں تمہارے پورے گھر کو برباد کر دوں گا۔
پھر میں اچھی طرح سمجھ گئی کہ اس کی دہشت سے ہی وہ وڈیرا اپنی اصل اوقات پر واپس آ گیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں ہر رات تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تم نے بھی میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ میرے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ پھر ہر رات کو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس چلا آتا۔ اکثر مجھے خیالوں میں کھویا ہوا دیکھ کر اماں مجھ سے کہتی کہ کہیں تو اسی بستی میں رہنے والے اس امام مسجد کے بیٹے سے دل تو نہیں لگا بیٹھی۔ میں ان کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیتی ہوں۔ میں آج تک اماں ابا کو یہ بات نہیں بتا سکی کہ جس بستی میں ہم کئی دن تک رہتے رہے تھے وہ در حقیقت انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بستی تھی، اور اس میں رہنے والا وہ جنزاد میرے دل میں پوری شدت سے اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ میں ہر دوسرے دن اسے ملنے کی خواہش کرتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔